बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Inshallah, welcome to our Connecting the Dots Islamic History class. आप लोगों को हर दफ़ा मैं नक्शा दिखा के रिमाइंड कराता हूँ कि हमारा जो मैप है दुनिया का और फिर मिडल ईस्ट का, मशरिक़ वस्ता का, वो कितना इम्पोर्टेंट है इस्लामिक हिस्ट्री को समझने के लिए। तो प्लीज़ जिन लोगों ने ख़रीद लिए हैं, घर में लगा लिए हैं, वंडरफुल। जिन लोगों ने अभी नहीं लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, आप कम से कम दुनिया का एक बड़ा सा नक्शा लेके दीवार पे लगाएं ताकि सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला समझ में आएँ इस्लामिक हिस्ट्री के ख़ास तौर से। अच्छा, आज जो है हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपना 6th सेशन सीरतुन नबी पे। और इसमें बेसिकली मदीना पीरियड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि माइग्रेशन जो है मदीना हो गई थी और मदीना पीरियड शुरू हो चुका था। अब फिर इसमें अब कुछ वाक़यात होंगे, क़िबला की तब्दीली होगी, ग़ज़वात और सरिये होंगे, जो ग़ज़वात और सराया, फिर बैटल ऑफ बर्द, उसी में से बैटल ऑफ उहुद, बैटल ऑफ खंदक, बैटल ऑफ बनु क़ुरैज़ा, फिर सुलह हुदैबिया, बैटल ऑफ खैबर, और फिर आखिर में जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब पेनिनसुला के बाहर के जो लोग थे, जो हुकूमतें कायम थी, उनके बादशाहों को खतूत लिखे थे। तो कोशिश करेंगे कि आज इंशाअल्लाह ताला ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर लें। अच्छा, लाइफ ऑफ प्रॉफिट 570 एडी में उनकी पैदाइश हुई, 632 एडी में उनका विसाल हुआ। ये स्लाइड्स मैं सिर्फ इसलिए रखता हूँ ताकि आप लोग, जब मैं स्लाइड शेयर करूँ तो आप लोग इसको बेसिकली अपने आप को हर दफ़ा रिव्यू कर लें कि 570 ईस्वी से लेके किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात हुए, नबूवत कब मिली, हिजरत कब हुई और फिर उनका विसाल कब हुआ। अब हम इंशाल्लाह दौरे मदीना को कंटिन्यू करेंगे। और जिस तरह हमने जिक्र किया था कि मुसलमान जो हैं अब मदीना मुनव्वरा मूव हो गए। अगर आप थोड़ा सा आप लोगों की मेमोरी को रिफ्रेश कर दूं मैं कि अल्लाह ताला के हुक्म से कुछ लोगों को तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा भेजना शुरू कर दिया था जब से बैत अक़बा हुई थी, उसके बाद से। और उसके बाद फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हिजरत कर गए। इसके बाद भी फिर कुछ काफ़िले आते रहे। तकरीबन 6 महीने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली भी आ गई और अब मदीना मुनव्वरा में पहुँच के अब मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से ये इजाज़त मिल गई कि अब वो कुरैश के ख़िलाफ़ तलवार उठा सकते हैं, क्योंकि अब उनकी अब एक हुकूमत कायम हो रही है, अब उनकी एक जगह है, अब मुसलमानों की हिफाजत बेहतर तरीके से हो सकती है। अगर मक्के मुकर्रमा में इस तरह की कोई चीज़ शुरू हो जाती तो मुसलमान इस तरह से बिखरे हुए थे, डिफरेंट जगहों पे घर थे कि खुदा न खास्ता कुरैश उनको चुन चुन के मार देते। तो ये सब अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, और फिर किस तरह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की गाइडेंस को आगे बढ़ाते हुए ये सारी चीज़ें की। इसी तरह से इसी दौर में फिर ये भी हो गया था कि नॉन मुस्लिम जो हैं, यानी आप उनको कुरैश के खिलाफ तो तलवार उस वक्त उठाएंगे जब वो आप पे जुल्म कर रहे हैं या आप पे हमला कर रहे हैं, लेकिन ये कि हुकूमत कायम करने के लिए अगर आपको तलवार उठानी पड़ी तो वो भी इजाज़त मिल गई थी। लेकिन ये कि जो नॉन मुस्लिम जो अगर आपकी टेरिटोरी में रह रहे हैं तो आप उनको नहीं मारेंगे एज लॉन्ग एज कि वो जजिया दे रहे हैं और आपको आपके खिलाफ तलवार नहीं उठा रहे। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखिए कि मदीना मुनव्वरा का माहौल क्या है। अब यकसर मुख्तलिफ है, मक्के मुकर्रमा में एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से चीज़ें थी, मदीना मुनव्वरा में
مختلف چیزیں ہوئیں. اچھا، سن 2 ہجری یعنی تقریباً 1.5-2 سال کے بعد بیت المقدس سے کعبے کی طرف تبدیلی قبلہ ہوا. اس واقعے کو بہت ہی بریفلی دیکھ لیتے ہیں کہ سیقول میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتاری، جس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے. اچھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور اسی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے کہ جب مکہ مکرمہ میں کیونکہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنا ہوتا تھا تو وہ کعبے کی اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے جہاں سے سامنے تو کعبہ ہوتا تھا اور اس کے پھر پیچھے بیت المقدس تھی، تو یعنی دونوں قبلہ کی طرف ان کا چہرہ ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز جانتا ہے، انسان کے دلوں کی، انسان کی خواہش. تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے تھے، نبی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا منہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، یعنی تم اللہ سے دل میں خواہش کرتے ہو کہ کعبہ شریف کو بنا دیا جائے قبلہ. تو متوجہ کر دیں گے، جس کے لیے آپ کی مرضی ہے پھر اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کعبے کی طرف کیا کیجئے، اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو. اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ان کارروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں. تو مسلمانوں نے تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھایا. ایک دن نماز کے دوران یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیجیٹلی دوسری طرف اپنا چہرہ کر لیا. تو ان کے ساتھ 10 صحابہ تھے جو عشرہ مبشرہ بھی کہلاتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنا چہرہ دوسرے حضور اکرم کے ساتھ ساتھ موو کر لیا. لیکن کچھ لوگوں نے نہیں کیا. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنہوں نے چہرہ موڑ لیا تھا ان کو تو جنت کی بشارت مل گئی، عشرہ مبشرہ کہلانے لگے. لیکن دوسرے جو لوگ تھے ان کو بھی کسی بات پہ سزا نہیں ملی، بلکہ ان کی بھی چیز ایکسیپٹیبل تھی کہ انہوں نے کیا سوچ کے چہرہ تبدیل نہیں کیا. اللہ عالم بالثواب. اچھا، اب ان 10 صحابہ میں جو ہے وہ میں نے نام نہیں لکھے، لیکن اس میں 4 خلفاء راشدین تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اسی طرح تقریباً 4 صحابہ اور تھے جو عشرہ مبشرہ کہلائے. اچھا، اب چونکہ ہم مدینہ منورہ مسلمان موو ہو چکے ہیں، اب ان کو جنگ کی اجازت مل گئی ہے، تو اب تھوڑا سا ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ غزوہ اور سریہ یعنی غزوات اور سرایہ جو ہوئے، غزوہ سنگولر ہے، غزوات جو ہے وہ پلورل ہے، اسی طرح سریہ کسی ایک سریہ اور دوسرا سرایہ. تو غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کوئی ایسی جنگ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سریہ کہتے ہیں اس کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کوئی مشن، کوئی فوج، کوئی کسی کو کمانڈ دے کے بھیجا گیا کہیں لڑنے کے لیے، تو وہ سریہ کہلاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شرکت نہیں تھی. اچھا، اب یہ چیزیں میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں سلائیڈز میں بتاؤں گا، لیکن تیزی سے گزروں گا کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ غزوات اور سرایہ کیا ہیں. اور ٹوٹل غزوات جو ہوئے مدینہ منورہ آنے کے بعد، جس میں فتح مکہ شامل ہے، کیونکہ اس میں جنگ تو نہیں ہوئی تھی لیکن بہرحال وہ ایک غزوہ تھا کیونکہ مسلمان ریڈی تھے ہر چیز کے لیے. تو 28 غزوات ہوئی، 28 غزوات ہوئی اور 55 سرایہ ہوئی، ٹھیک ہے. پہلا جو غزوہ تھا وہ الودان الابوا 2 ہجری میں ہوا، یعنی یہ جنگ بدر سے پہلے ہوا. جنگ بدر بھی 2 ہجری میں ہوئی لیکن اس سے پہلے کچھ مہینوں پہلے ہوا. اسی طرح سے لاسٹ غزوہ جو ہوا تھا وہ غزوہ تبوک تھا. اس میں بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد لے کے تبوک کی طرف گئے تھے، اور اس وقت جو ہے سمجھے رومن امپائر کے بادشاہ سے ان کا ٹاکرا تھا، لیکن وہ ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا اور مسلمان فاتح ہو کے واپس آ گئے تھے. لیکن بہرحال یہ لاسٹ غزوہ تھا. پہلا سریہ جو تھا وہ سن 1 ہجری میں، یعنی کہ ہجرت کے فوراً بعد ہی تقریباً سریہ حمزہ کہلاتا ہے. اور زیادہ تر یہ جو سرایہ
جو مشہور ہے نام سے نا، وہ اس سے ہیں کہ ان کا کمانڈر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بنایا تھا. تو سیف البحر کے نام سے یا سریہ حمزہ، اس میں یقیناً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیڈ کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کو پہلا سریہ کہا جاتا ہے. لاسٹ سریہ جو ہوا وہ سریہ علی ابن ابی طالب ان رمضان 10 ہجری. تو یہ پروبیبلی فتح مکہ کے بعد ہوا ہوگا یا اس سے تھوڑا پہلے ہوا ہوگا، غالباً تھوڑا پہلے ہوا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز بھی ہم پڑھیں گے یا آپ لوگ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. تو غزوات اور سرایا اگر آپ کے سمجھ میں آ گئے تو آپ سمجھیے کہ پھر اب میں تھوڑی سی ایک لسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سن 1 ہجری میں ہجرت کے فوراً بعد ہی سریہ حمزہ ہوا، پھر سریہ عبیدہ بن حارث ہوا، سریہ سعد بن ابی وقاص. اب یہ سارے لیڈران ہیں جو اس چھوٹے چھوٹے گروپ میں ہیں. اس کی بھی الحمدللہ ہمارے پاس بہت تفصیل موجود ہے اسلامک ہسٹری میں کہ یہ ان لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس علاقے کے پاس بھیجا، کن لوگوں کے پاس بھیجا، اور الحمدللہ تقریباً 99% جو ہے ان سرایہ میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. کچھ سرایہ میں ایسا اتفاق ہوا تھا کہ کچھ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، کچھ صحابہ واپس آ گئے تھے پھر دوبارہ گئے تھے and so on. تو وہ ان کی ڈیٹیلز میں ہے. تو یہ سارے پھر غزوہ ودان ابوا میں ہوا، غزوہ بعاد، غزوہ صفوان، غزوہ صفوان جو ہے یہ غزوہ بدر بھی اس کا کہتے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر اولا اور غزوہ بدر ثانی کا بھی ذکر آتا ہے کہیں پہ، تو اس لحاظ سے اس کو غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں، پہلے والے غزوے کو. اسی طرح سے آگے سریہ عبداللہ بن جحش، یہ سارے ہو گئے تھے. اچھا، اب ان میں آپ نے دیکھا کہ یہ سارے تو ہو گئے سن 1 ہجری اور 2 ہجری کے شروع میں، یہ سارے سرایاز ہو گئے، اور پھر غزوات شروع ہوئے. غزوہ جو سب سے بڑا غزوہ تھا وہ جنگ بدر تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی. اچھا، اگر آپ لوگوں کو کوئی تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ میں تیز چل رہا ہوں یا کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی نا، تو پلیز چیٹ میں لکھ دیجئے، تو میں انشاءاللہ اس کو پھر پڑھ کے آپ کو اس کا بتا دوں گا. اچھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں انہوں نے دعوت دی، اللہ کے دین کی دعوت دی، انہوں نے تنظیم کی، یعنی کہ لوگوں کو جوڑا، لوگوں کی ٹریننگ کی، ان کی تعلیم دی. تو سب سے جو بیسک چیز تھی وہ یہ تھی کہ دین کی تعلیم لوگوں میں عام ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام ہے کیا. پھر ان کی تربیت دیکھیں، اگر کوئی لیڈر موجود ہے تو لیڈر کی موجودگی میں پھر آپ اس کی تربیت کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈر کی کہی ہوئی بات پہ عمل کریں گے اور اس سے اختلاف نہیں کریں گے. تو جب آپ نے یہ مان لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، جیسے ہم سنیں اس کو فوراً ہمیں اطاعت کرنی ہے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اور پھر پیشنس، صبر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو بعض اوقات آپ نہ یہ کہ اپنے لیڈر سے آگے نکل جائیں گے، بلکہ آپ کو بہت سی چیزیں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے جو کسی بھی جماعت کی لیڈرشپ لیے ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خاص حکمت دیتا ہے اینڈ سو آن. تو اس وجہ سے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھنی چاہیے. تو مکہ مکرمہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی اس طرح کی تربیت ہو گئی. اچھا، اب مدینہ منورہ جب موو ہوئے تو تقریباً 6 مہینے لگ گئے ان لوگوں کو چیزوں کو انٹرنل کنسولیڈیشن میں. اب اس میں کیا کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے ایک مسجد بننی تھی، پھر ایک اسلامک سینٹر یا مرکز بننا تھا، پھر ایجوکیشن کے لیے، تربیہ کے لیے باقاعدہ، کیونکہ اب قریش کی امیجیٹ ڈر اور خوف تو نہیں تھا نا. تو اب اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ بنایا مسجد نبوی بناتے ہی، جہاں پہ صحابہ آ کے سیکھا کرتے تھے، پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. ٹیچنگ اینڈ لرننگ وہاں پہ ہوتی تھی، لوگوں کی تربیت ہوتی تھی. بلکہ باہر سے جو دور سے صحابہ آ جاتے تھے وہ وہاں پہ سو بھی جاتے تھے، وہاں پہ رہتے تھے. بعض صحابی جو ہیں وہ وہاں پہ بہت عرصے تک رہے. تو ان لوگوں کے اندر اس قدر شوق اور نظم و ضبط تھا کہ وہ یا تو پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے، اور جو لوگ تھوڑا سا سیکھ لیتے تھے پھر وہ دوسرے نئے لوگوں کو سکھاتے تھے. تو ایک بہت ہی بہترین سسٹم کریٹ کر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو 6 مہینے کے اندر اور چیزیں ہوئی وہ یہ کہ اوس اور خزرج آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان معاہدہ کروایا تاکہ تم لوگ آپس میں نہیں لڑو، مل کے رہو. اور یہی لوگ ہیں بیسیکلی آپ سمجھیے جو انصار مدینہ تھے، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی. پھر یہ کہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بڑے قبیلے تھے، اور ان یہودیوں کے قبیلوں کے اندر جو ہے وہ کہتے تو تھے کہ ہم امن پسند ہیں اور ہم اپنے اس کے لحاظ سے جی رہے ہیں، لیکن یہ کہ
ان کے دل کے اندر بغض تھا، کینہ تھا، مسلمانوں کے خلاف دشمنی تھی، اور اسی وجہ سے ہم ابھی مستقبل قریب میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ان کے خلاف سازشیں کی اور کس طرح سے یہ پلان بنایا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. اور اس میں پھر انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کی. بلکہ جنگ احد کا جو واقعہ ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ابو سفیان کو اکسایا تھا کہ تم آ جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے، اور جنگ خندق میں بھی. اچھا، پھر یہ کہ اس کے 6 مہینے کے بعد جب تھوڑی چیزیں سیٹل ہوئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیس بنا دی، تھوڑا سا دیکھ لیا کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے، یہودیوں کے ساتھ پیکٹ ہو گیا، اوس اور خزرج انصار مدینہ ان کے ساتھ آ گئے. تو اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے سریہ اور غزوات سٹارٹ کیے. اچھا، ایک چیز آپ سب لوگ انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں، کیونکہ ہم لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، ایون مسلمانوں کی طرف سے بعض اوقات یہ اٹیک ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے. اچھا، اب تلوار سے ظاہر سی بات ہے اینڈ آف دا ڈے یا جو بھی آپ کر رہے ہیں آخر میں تو تلواریں چلتی تھیں، لیکن جتنے بھی سرایہ ہوئے، جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی آگے چل کے صحابہ کرام کی لڑائیاں ہوئیں، ان میں ایک چیز کامن تھی کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا پیغام دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم اللہ کا دین قبول کر لو، پھر ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تم ہمارے ساتھ ہوگے، ہم سب مل کے پھر اپنی زندگیاں گزاریں گے. اور لیکن اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پھر ان کو سیکنڈ آپشن یہ دیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم مسلمانوں کی جو گورنمنٹ ہے، مسلمانوں کی جو اسٹیٹ سسٹم ہے، تم اس کے انڈر تم رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے، لیکن تمہیں ٹیکس دینا ہوگا، جزیہ دینا ہوگا، کیونکہ جو سارے وسائل ہم استعمال کریں گے اس میں تمہارا پارٹ ہونا چاہیے، لیکن تم آرام سے بزنس کرو، تم آرام سے جو جی چاہے کرو، لیکن یہ کہ ہم لوگ چیزوں کو اوور سی کریں گے. تو اس لحاظ سے اب چھوٹے چھوٹے غزوات اور سریہ شروع ہو گئے. اب لوگوں کو 10 صحابہ کو، 5 صحابہ کو مختلف جگہوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دے کے بھیجا. اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کو پھر اعلان جنگ کر دیا گیا ان کے خلاف. اور آپ سمجھیے 2 ہجری میں 4 غزوات ہوئے اور 4 سرایہ ہوئے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ چونکہ مسلمان اپنا ساری چیزیں چھوڑ کے جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کی سمجھے جائیداد، ان کا گھر، ان کے مویشی، ان کی جو بھی دولت تھی چھوٹی موٹی، جو ان کے کاروبار جو بھی تھے، جو باہر سے سامان لے کر آتے تھے شام سے اور دوسری جگہوں سے تجارت کرتے تھے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، وہ ساری چیزیں ان کی مکہ مکرمہ میں رہ گئی ہیں. تو اب اسی چیزوں کو آپ سمجھیے کہ قریش کی گورنمنٹ نے، مکہ مکرمہ کی گورنمنٹ نے ان کو سب کو غصب کر کے وہی پیسے کو اب وہ لگا رہے ہیں کہاں؟ اپنے تجارت کے لیے جب وہ سیریا جاتے ہیں خاص طور سے، ورنہ دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں. تو اب اس میں مسلمانوں کا حق تھا کہ وہ اپنا سامان واپس لے سکتے تھے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر کے، تاکہ یہ لوگ جو تجارت کر کے چیزیں اور پیسے واپس لا رہے ہیں، جو چیزیں جو ٹریڈ کر کے واپس آ رہے ہیں، اس کے اوپر مسلمانوں کا حق تھا. تو اس بیسس کے اوپر پھر مسلمان کیا کرتے تھے کہ ان کے جو کیراوینز تھے ان کے اوپر حملہ کرتے تھے اور ان سے مال غنیمت سے مراد جو ان کے پاس مال ہوتا تھا اس کو لے لیتے تھے. اور پھر ظاہر سی بات ہے ان کو قتل صرف اس صورت میں کرتے تھے جب وہ بھی آپ کے ساتھ لڑائی کرتے تھے. اگر وہ بھاگ جاتے تھے یا چلے جاتے تھے تو ان کا ان واقعات میں پیچھا نہیں کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک بہت ہی آرگنائز قسم کا اور ریئل سسٹم موجود تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ سچویشن ہے تو آپ یہ کریں گے. ایسا نہیں تھا کہ جیسے قریش کے اندر مکہ مکرمہ کی زندگی تھی کہ ایک صرف جانوروں والی زندگی تھی، جو طاقتور ہے وہ غریبوں کو دبا لیتا تھا، مار دیتا تھا، عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے تھے، کوئی سنوائی نہیں تھی، کوئی جسٹس سسٹم نہیں تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جسٹس سسٹم قائم کیا. انہوں نے انصاف کا ایک معاشرہ قائم کیا جس کے اندر سب کو ایشورنس دے دی گئی تھی کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا بدلہ تمہیں دلایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یہ سریات ہوتے تھے اور مال غنیمت لینے کے لیے، یا جو لوگ وہاں سے ٹریڈ کر کے آ رہے تھے تو ان کے اوپر حملے کر کے چیزیں آ رہی ہوتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اپنے 2 صحابی ایک دفعہ بھیجے کہ وہ دیکھ کر آئیں کہ یہ لوگ کب پہنچ رہے ہیں اور کہاں سے گزر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پتہ چلا تو انہوں نے اپنے 313 صحابہ کو تیار کیا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے، 313 صحابہ کو تیار کیا کہ جاؤ اور اس قافلے کو روکو اور جو ہے وہاں سے پھر جو بھی مال مل سکے وہ لے کر آؤ تاکہ ہمارے مدینہ کی اکانومی چل سکے.
اب یہ لوگ وہاں پہنچے تو اب ان کے پاس دیکھیے، چونکہ ایک تو یہ جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے تھے، لیکن یہ لوگ بہت غریب تھے. میں آپ لوگوں کو ایک صرف ریمائنڈ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ہمارے پاکستان سے تعلق رکھنے والے اس کلاس میں ہیں، کہ جب تحریک پاکستان ہوئی تھی تو اسی طرح سے جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ان کے پاس بہت کم چیزیں تھیں. یعنی کہ آپ سمجھیے کہ بالکل اسکریچ سے انہیں زندگی شروع کرنی پڑ رہی تھی. اسی طرح سے مطلب یہ ہمیں ایک جو ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں یا مدینہ منورہ سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام بھی اللہ کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ مثالیں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس ان 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، باقی سب پیدل تھے. کچھ اونٹ تھے اور شاید کچھ تلواریں تھیں، یعنی تلواریں بھی پوری نہیں تھیں. اس میں پھر لوگوں کے پاس لکڑیاں، ڈنڈے، اس طرح کی چیزیں موجود تھیں. اور ظاہر بات ہے وہ جنگ کے لیے تو جا نہیں رہے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ چونکہ وہ لوگ مجاہد تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرین تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں ان کو تیار کیا ہوا تھا، تو وہ لوگ وہاں سے نکلے. اور یہ تقریباً 155 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ آف مدینہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو بدر کا مقام ہے. اچھا، اب یہ بدر کے تھوڑی سگنیفیکنس دیکھ لیتے ہیں یا اس کی تاریخی حوالے سے، کہ یہ جمعہ کا دن تھا، رمضان کی 17 تاریخ تھی، 526 AD، یعنی 2 ہجری. 313 مسلمان تھے اور کفار جو تھے وہ 1000 تھے، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ، آلموسٹ ٹرپل تھے. اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 900 اونٹ تھے، اور ان میں کفار کے 70 سردار تھے، 70 چیفز، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے. یہ تو سمجھے 70 سردار کو قتل کر دیا گیا تھا، انکلوڈنگ ابو جہل. پھر یہ بھی ایک چیز انشاءاللہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ ابو جہل جو ہے جنگ بدر میں قتل ہوا تھا، مارا گیا تھا، اور بہت ہی ذلت اور خواری کے ساتھ مارا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عبرت بنانا تھا. اور اس میں اتنی بڑی جنگ میں 313 میں سے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت، اتنی ہمت، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ ہوتے تھے تو مسلمانوں کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی. ان کو واپس مڑنے کی یا مال غنیمت جمع کرنے کی یا واپس اپنے گھر آنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو سب سے بڑی ہماری کامیابی شہادت ہے. واپس جانا، غازی بن کے واپس جانا، جیت کے جانا بھی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے جتنی شہادت ہے. تو یہ جذبہ تھا جس کی بیسس کے اوپر پوری اسلامی امت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ صحابہ اور سب لوگوں نے کس طرح سے پھر پوری دنیا پہ قبضے کر لیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر شہادت کی خواہش تھی. آج ہم لوگوں کے اندر سے شہادت تو دور کی بات ہے، ہم تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہماری انگلی اگر کسی کام میں کٹ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، اب آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. سبحان اللہ، ہمیں وہ بھی انسان تھے، وہ بھی اللہ کے مخلوق تھے، ان کے بھی دو ہاتھ 2 پاؤں تھے، تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی تھی جس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کے بھی بزنسز تھے، ان کی بھی ایسٹس تھے، لیکن ان تمام چیزوں کو قربان کر کے وہ شہادت کی نیت سے نکلتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سب سے بڑی کامیابی اس دنیا کی جو ہے وہ شہادت ہے. اچھا، بنو قینقاع جو تھا یہ ایک یہودی قبیلہ تھا. تو اس میں جو ہے سن 2 ہجری میں شوال میں یہ ان کے ساتھ بھی ایک سمجھیے بیٹل ہوئی تھی. اور بنو قینقاع جو ہے وہ چونکہ جو ٹرائب تھا، اور انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ، وہ سمجھ رہے تھے مسلمان اتنا زیادہ صحیح سے وہ نہیں کر پائیں گے، شروع کی بات ہے، تو انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا. اور پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ کیونکہ یہ سارا وعدہ تھا کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ہماری عورتوں کی، آپ ہماری عورتوں کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی عورتوں کی حفاظت کریں گے، اینڈ سو آن. اور پھر اگر باہر سے کوئی حملہ ہو گیا تو آپ ہماری مدد کریں گے. تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے بریک کر دیا، اور ایک مسلمان عورت کو انہوں نے ابیوز کیا، اور پھر ایک مرد کو قتل کر دیا. اب یہ ایک بہت بڑا ایگریشن تھا ان کی طرف سے، جو کہ معاہدہ توڑ کے ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے یہ سمجھیے قلعے ٹائپ ہوتے تھے جس کے اندر یہ سارے لوگ رہتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، صحابہ سے کہا کہ ان کے محاصرہ کر لیا جائے، ان کے ٹرائب کا، ان کے قبیلے کا. اور تقریباً 1 مہینے کے محاصرے کے بعد، ظاہر بات ہے ان کے پاس پھر چیزیں کھانے پینے کے نہیں پہنچ رہی، وہ لوگ باہر نہیں نکل سک رہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے اگر کسی کے خلاف آپ سیج کر لیں.
پھر ان کو جو ہے ان کی سزا میں پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سزا کے طور پہ ان کو نکال دیا مدینہ منورہ سے کہ تمہارا پورا قبیلہ یہاں سے چلا جائے، اور تو وہ سارے چلے گئے، اور زیادہ تر جو ہے اس زمانے میں وہ شام چلے گئے۔ کچھ سنا ہے کہ پہلے ہی اس میں بھی خیبر میں بھی رکے تھے، لیکن کچھ شام چلے گئے، اور بعد میں خبر ملی کہ وہ سارے کے سارے تقریباً مر گئے، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ عالم۔ عبداللہ بن سلام جو تھے، یہ ایک وہی یہودی تھے جو اسلام لے آئے تھے، اور جو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اعلیٰ رتبے کے صحابی بھی رہے ہیں۔ یہ بھی یہودی تھے لیکن اسی قبیلے سے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی ہو، کوئی کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جب وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا تو پھر اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر ہر فیصلہ جو ہوگا وہ اس کا اسلام کے لحاظ سے ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم چونکہ اچھے مسلمان ہیں یا پرانے مسلمان ہیں تو نئے مسلمان کے ساتھ کوئی ذاتی ہوگی یا ڈفرینٹ قسم کے حالات ہوں گے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا دیکھیں، غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوا، سریہ سلیم بن عمیر ہوا، اسی طرح غزوہ بنی قینقاع، یہ دوسرا یہودی قبیلہ تھا، یہ بھی آپ سمجھ لیے اس سے لڑائی ہوئی۔ غزوہ سویق، یہ ستوؤں والی جنگ کہلاتی ہے، پھر یہ ہوئی۔ غزوہ بنو سلیم، سریہ محمد بن سلامہ، غزوہ غطفان، غزوہ بحران، سریہ زید بن حارثہ ہے، غزوہ احد، یہ سارے آپ سمجھ لیجئے کہ بدر ہوا 2 ہجری میں، اور پھر احد ہوا اس کے تقریباً 1 سال کے بعد 3 ہجری میں، تو اس کے درمیان میں یہ سارے چھوٹے چھوٹے غزوہ اور سرایہ ہوئے۔ اچھا، اب غزوہ بدر کی میرے خیال میں ہم نے غزوہ بدر کا ذکر کر لیا۔ ہاں، غزوہ بدر میں اب اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں گیا، کہ ہم تقریباً ہر مسلمان کو غزوہ بدر کا اندازہ ہے کہ اس کے اندر کس طرح سے مسلمانوں نے ابو جہل بھی مارا گیا، اور شروع میں جب وہ جو ڈولز ہوتے تھے اس میں ایک دوسرے کو للکارا گیا، حضرت علی اور دوسرے حضرت حمزہ اور ان لوگوں نے جا کے کفار کے بڑے بڑے چیفز کو قتل کیا، تو اس طرح سے مسلمانوں کی جیت ہوئی، اور اس میں مال غنیمت جمع ہوا، اور یہ لوگ پھر لے کے تو مدینہ منورہ واپس آئے، تو یہ ان کی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے جیت تھی۔ 1000 لوگوں کے مقابلے میں صرف 313 تھے۔ اس کا بہت ڈیٹیل واقعات موجود ہیں، جیسے ایک رات پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اپنے خیمے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ ضابط مسلمان تھوڑے سے پریشان تھے، تھوڑے تھکے ہوئے تھے، لمبا سفر کر کے آئے تھے، جنگ کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدے میں رہے ساری رات، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اٹھیے، انشاءاللہ بہتر ہی ہوگی، تو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ایک ایسا وقت آیا تقریباً تہجد کے قریب، کہ ایک 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 سکون طاری ہو گیا، ایک ایسے میزمرائزنگ کیفیت طاری ہوئی کہ ہر مسلمان صحابی جو تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، اور جب وہ اٹھے تو ان کے اندر اتنی انرجی تھی اور اتنی آپٹیمزم تھی، وہ ذہنی طور پہ اس طرح سے فریش ہو گئے کہ جیسے وہ بالکل پوری رات کی نیند لگا کے اور صحت کے ساتھ تیار ہو گئے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، بہت بڑا معجزہ تھا۔ پھر جب مسلمانوں نے لڑائی گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو پھر بہت سے روایات میں ہے کہ باقاعدہ لوگوں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو تھے انہوں نے آ کے مدد کی ہے مسلمانوں کی، کیونکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ جو ہے وہ 313 صرف لوگ جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرف سے پورے بڑے بڑے اونٹ اور گھوڑے اور تلواریں اور نیزے سب ان کے پاس موجود ہیں۔ تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس طرح بعض اوقات ہوا کہ کفار جب مسلمانوں سے لڑتے تھے تو ان کے پیچھے وہ اتنی بڑی فوج دیکھتے تھے کہ ان کے دل میں ویسے ہی روب طاری ہو جاتا تھا، تو وہ لڑتے وقت ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ اگر یہ جس سے میں لڑ رہا ہوں اگر میں اس کو مار بھی دیا تو اس کے پیچھے تو اتنی بڑی فوج کھڑی ہوئی ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو اتنی بڑی فوج نہیں تھی، تو یہ سب معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی یہ وعدہ ہے کہ جب انسان مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ بلیف کرتا ہے، قضا اور قدر پہ بلیف کرتا ہے، دنیا کے بعد آخرت کے تصور کو مانتا ہے، شہادت کے جذبے سے معمور ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے بعد پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کے دل میں کوئی شک و شبہات ہیں یا آپ کے دل میں کوئی ٹیڑھا پن ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اللہ کی مدد کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ تو قادر ہے، وہ تو کسی حال میں بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ریکوائرمنٹس بتا دی ہیں اپنے مسلمانوں کو۔
تو غزوہ بدر کا ہم نے ذکر کر لیا، پھر یہ سب ہو گیا۔ اچھا اب غزوہ احد، غزوہ احد جو ہے یہ آپ لوگوں کو تصویر دکھا دوں کہ یہ وہاں پہ ایک مسجد ہے اور یہ احد کے پہاڑ ہیں، اسی میں غالباً کسی ایک پہاڑ کے پیچھے ایک درہ تھا جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 تیر انداز لگائے تھے۔ جن جن لوگوں نے یہ جگہ وزٹ کی ان لوگوں کو بالکل پتا ہوگا، یاد ہوگا، جن لوگوں نے نہیں کی تو وہ ایک نظر یہ جبل احد کو دیکھ لیں، یہ جبل احد ہے۔ اچھا جبل احد جو ہے وہ مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے، نارتھ میں، تقریباً 5 کلومیٹر مدینہ سے ہے، یعنی اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو مشکل سے 5 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو جنگ احد میں لوگ شہید ہوئے صحابہ، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، ان کی قبریں یہیں پر اسی جگہ پہ جو مسجد ہے اس کے قریبی ایک قبرستان ہے چھوٹا سا، وہاں پہ ان کی قبریں ہیں۔ تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اس بیٹل میں، اور اس کا واقعہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا، تھوڑا سا ہم ریویو کر لیتے ہیں ساتھ انشاءاللہ، کہ جب کفار کو بہت ہی بری ڈیفیٹ ہوئی بدر میں، تو وہ بہت ہی، اور ان کے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے تو وہ ایک بہت ہی شوق میں تھے، اور لیکن ابو سفیان بچ گیا تھا۔ ابو سفیان ان کا اس وقت اسلام تو نہیں لائے تھے ابو سفیان، تو انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اس کا بدلہ لیں گے وہ، اسی طرح سے انہوں نے اپنے قوم کو دوبارہ تیار کیا، ان سے پریپیئر کیا کہ ایک نیکسٹ بیٹل ہوگی جو ہم اپنے بدر کے شہید، ان کے لحاظ سے جو بدر کے لوگ مارے گئے تھے ان کا بدلہ لیں گے، اور تقریباً 13 مہینوں کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انہوں نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اچھا اب دیکھیے یہ بھی ہمیں مثال ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کی حکمت اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کسی کی نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان امت کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے بعد بھی جب بھی کوئی کام ہو تو اس میں مشورہ کر لینا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کے، یعنی اپنے آپ کو احصار میں بند کر کے اور پھر فائٹ کریں، یا پھر یہ کہ ہم باہر نکل کے فائٹ کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش یہ تھی، ان کا اپنا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بیوی بچوں کو اور سب لوگوں کو بچا سکیں اور ہر کوئی فائٹ میں شرکت کر سکے۔ لیکن کچھ ینگ صحابہ تھے جن کے اندر جوش و ولولہ تھا، نیا خون تھا، ینگ بلڈ تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باہر نکلیں گے تو کفار کو ایک ڈفرینٹ میسج جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اندر رہیں گے تو ان کو یہ میسج جائے گا کہ اب یہ ڈیفینسو پر ہیں، لیکن اگر ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں گے تو ان کو یہ لگے گا کہ ہم آفینسو پر ہیں، ہم ایگریشن کر رہے ہیں ان کے خلاف، تو وہ لوگ تھوڑا سا ڈریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی باتیں مان لی، ان ینگ لوگوں کی باتیں مانی اور تمام صحابہ کو کنونس کیا کہ ہم باہر نکل کر کریں گے۔ ابو سفیان کی آرمی جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے قریب پہنچ گئی، وہاں پہ کیمپ لگا لیا انہوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1000 صحابہ کو مدینہ منورہ سے لے کر نکلے، اور ان کی تعداد تھی 3000، کفار کی تعداد تھی 3000، اس دفعہ بھی مسلمان بہت کم ہیں، تو حضور اکرم 100 لوگوں کو لے کے نکلے، لیکن اس میں سے بھی عبداللہ بن ابی ایک منافق تھا جو ابھی تک ریکگنائز نہیں ہو سکا تھا، لوگوں کو اندازہ تو تھا لیکن کھل کے سامنے نہیں آیا تھا، تو اس کا بھی واقعہ انشاءاللہ تھوڑا سا بھی آپ کو بلکہ ابھی بتا دوں گا اس کے فوراً بعد، جنگ احد کے ذکر کے بعد۔ تو عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کے تقریباً اپنے لوئل قسم کے 300 سپاہی ان 1000 لوگوں میں اس کے بھی شامل تھے۔ تو آدھے راستے میں اس نے کچھ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا کہ اس نے بیچ میں کہا کہ اس کی بھی ایڈوائس یہ تھی کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے لڑیں۔ تو عبداللہ بن ابی نے راستے سے 300 لوگوں کو واپس لے کے چلا گیا مدینہ، اور اس نے کہا کہ آپ نے ہماری ایڈوائس قبول نہیں کی تھی تو اب آپ لوگ جائیں، ہم نہیں جائیں گے۔ تو اب ان کے پاس کتنے رہ گئے؟ صرف 700۔ اب 700 مسلمانوں کے خلاف کتنے کفار ہیں اس وقت؟ 3000، اور 3000 کفار کے پاس اگین اسلحہ اور اونٹ اور گھوڑے اور تلواریں اور نیزے بہت زیادہ ہیں مسلمانوں کے پاس اس کے مقابلے میں، بدر کے مقابلے میں سے تو بہتر ہے لیکن ان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی فوج کو لے کے احد کے پہاڑ کے قریب پہنچ گئے، اور پھر ان کو سب کو رینک اسائن کیا کہ تمہیں یہ جگہ رہنا ہے، تمہیں یہ جگہ سنبھالنا ہے، کیونکہ پیچھے پہاڑ تھا تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ انہوں نے تھوڑے سے پہاڑ کی اونچائی پہ پیچھے کی طرف 50 تیر انداز کو متعین کر دیا، اور ان سے کہا کہ
تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے تم ہمیں دیکھو کہ ہمیں چیل اور کوے یعنی ہم لوگ مر چکے ہیں، لاشیں لے کے جائیں، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا. یعنی کہ بیسیکلی یہی مطلب تھا اس کا کہ دیر از نو وے کہ تم لوگوں نے وہ درہ چھوڑنا ہے. تو مسلمان تو انہوں نے ساری کمانڈ لے لی، ہر چیز کی ہو گئی مختلف جگہوں پہ. اس کا پورا ایک نقشہ ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ کس کی کمانڈ میں، کس صحابی کی کمانڈ میں کون کون سے لوگ کہاں کہاں پہ تھے. تو یہ جو 50 آرچرز کی کمانڈ تھی ایک صحابی کے انڈر، وہ وہاں پہ چلے گئے. اچھا، اب مسلمانوں نے شروع میں بہت بہادری سے لڑا اور کفار جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے لگے، اور ایسا لگا کہ اب یہ ہار گئے، وہ جا رہے ہیں. تو اب یہ میدان خالی ہونے لگا اور مسلمان رہ گئے. اب مسلمانوں نے جو ہے وہ مال غنیمت وغیرہ تو حضور اکرم جب اجازت دیتے تھے اس وقت شروع ہوتا تھا. لیکن اب یہ جو پہاڑ پہ لوگ کھڑے تھے، ان میں سے صرف 15 وہیں رہے. باقی لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو ہم نیچے جا کے مال غنیمت جمع کر لیتے ہیں. تو وہ جو صحابی کمانڈر تھے، ان کا میں نام ابھی بھولنا ہوں، شاید ابھی ذکر آ جائے گا. تو انہوں نے بہت منع کیا. انہوں نے کہا مت جاؤ نیچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہر بات میں کوئی حکمت ہوتی ہے، مت جاؤ ابھی. لیکن وہ نہیں مانے، چلے گئے. اچھا، آپ خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، جو کہ آپ سمجھیے کہ ان بیٹن واریر تھے وہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت، طاقت اور حکمت دی تھی کہ اس کے بعد جب وہ اسلام میں آئے تو انہوں نے جتنی جنگیں لڑیں سب جیتی تھیں. اب اس وقت یہ ابو سفیان کی پارٹی میں ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں. تو خالد بن ولید بہت ہی اسٹریٹجی کے ساتھ چیزیں دیکھتے تھے اور بہت ہی بہادر تھے. تو ان کے ساتھ ایک اپنا پورا گھڑ سوار کا ایک وہ تھا، ایک سمجھیں ایک پورا گروپ تھا. تو جب انہوں نے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا کہ مسلمان وہاں سے پہاڑ سے اترنا شروع ہو گئے، تو یہ اچانک سے انہوں نے اپنے سواروں کو لیا اور پیچھے سے جا کے کہ مسلمانوں کو نظر بھی نہیں آیا، اور انہوں نے وہاں سے جا کے سب سے پہلے ان تیر اندازوں پہ حملہ کیا، ان کو مار دیا. اب یہ لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے. اب سارے کے سارے مسلمان نرغے میں آ گئے. جب بھاگتے ہوئے کفار نے دیکھا کہ مسلمان اب اس طرف سے بھی ہماری پارٹی آ گئی، حضرت خالد بن ولید آ گئے، تو پھر ان لوگوں نے یہاں سے واپس آنے لگے. اب مسلمان بیچ میں پھنس گئے. اب بیچ میں جب پھنسے تو پھر اس میں مسلمانوں کے بہت زیادہ صحابہ شہید ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دانت مبارک شہید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے. بہت سے واقعات ہو گئے جس میں 70 صحابہ جو ہیں شہید ہو گئے اس میں. اور اس کے اندر کفار کی تعداد جو تھی قتل ہونے کی وہ کم تھی، 22 اور بعض لوگ کہتے ہیں 22 یا 37 کفار صرف اس کے اندر مارے گئے تھے. تو جنگ احد کا پانسا جو ہے ایک دم سے پلٹ گیا. اچھا، ابو سفیان جو ہے ابو سفیان نے جب دیکھا کہ کافی لوگوں کو شہید کر دیا اور مسلمان اب بالکل پہاڑ کے کنارے پہنچ کے اب چھوٹا سا ایک انہوں نے کر لیا، تو حضرت خالد بن ولید اس خیال سے تھا کہ اب ان مسلمانوں کو ختم ہی کر کے جائیں گے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر کے جائیں گے. لیکن somehow اللہ کی طرف سے ابو سفیان کے دل میں یہ آیا اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو کنونس کر لیا کہ نہیں، ہم واپس چلتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی بہت بڑی ہار ہو گئی ہے، ان کو جانے دو، اور ہم لوگ جو ہیں پھر بہت بڑے لیول پہ ہم اب طاقتور ہو جائیں گے. مسلمانوں نے سے ہم نے بدر کا بدلہ بھی لے لیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے خالد بن ولید تیار ہو گئے اور وہ ابو سفیان کے ساتھ واپس چلے گئے. اچھا، اسی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی شہید ہوئے. اور اس کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ابو سفیان کی جو بیوی تھی، ہند تھا نام اس کا، اور وہ بہت ہی یعنی دشمن تھی اس کے خاندان میں، اور سب لوگ اتنے بری طرح سے دشمن تھے کہ جب اس کے باپ کا اور بھائی کا بدر میں قتل ہو گیا تھا، تو ان کا بدلہ لینے کے لیے وہ خود بھی آئی تھی اور وہ گانے گا گا کے لوگوں کو وہ کرتی تھی کہ بڑھو، کافروں کو کہتی تھی مسلمانوں کو مارو، یا انہوں نے ہمارے سرداروں کو، ہمارے باپوں کو، ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے. تو وہاں ایک غلام تھا اس کا نام تھا وحشی. تو اس نے وحشی سے کہا کہ تم حضرت حمزہ کو قتل کرو، کیونکہ یہ تھے جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، اور پھر ان کو قتل کر کے میرے پاس لاؤ، میں ان کا کلیجہ چباؤں گی، یعنی ان کا سینہ چاک کر کے وہاں سے ان کا کلیجہ نکال کے چباؤں گی. استغفر اللہ، یعنی آپ دشمنی کا عالم دیکھیں.
تو بہرحال یہ سب ہوا، اور پھر وحشی نے جو ہے اپنے نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. پھر ہند نے جا کے ان کا سینہ چاک کر کے وہاں سے کلیجہ نکال کے چبایا. اور جس بات پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا، حد سے زیادہ دکھ تھا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے وقت جب ابو سفیان اور ہند نے اسلام قبول کر لیا تو اس وقت بھی ہند نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم مطلب یہ کہ تم مسلمان ہو گئی ہو، لیکن میری شکل میری نظر کے سامنے نہیں آنا، کیونکہ جب بھی تم آؤ گی تو مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے. اور یہ وہ چچا ہیں جو 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 جب انہوں نے سنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے مارا ہے تو وہ کس طرح سے پہنچ کے ابو جہل کو انہوں نے مارا، اس کو زخمی کیا، اور پھر یہ صرف یہ اعلان کر دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا چچا مسلمان ہو گیا، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اتنی محبت کرتے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ وہی دور ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اسلام لے آئے تو پھر کھلم کھلا نمازیں ہونے لگیں اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی ریلیف ملا تھا. یہ وہی چچا ہیں جو اتنا بڑا ریلیف دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں رائٹ ہینڈ ہونے کے بعد اب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا بڑا دکھ تھا یہ. لیکن بہرحال یہ اللہ کی منشا تھی اور اللہ کی حکمتیں تھیں اس میں. یہ دیکھیے غزوہ احد جو ہے، اگر تھوڑا سا ہم دیکھ لیں، یہ ہماری قیادت کا پڑاؤ یہاں پہ تھا، اور یہاں پہ سمجھیے کہ تیر انداز تھے. خالد بن ولید یہاں سے گھوم کے آئے واپس، یعنی آپ سمجھے یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے تو یہاں سے خالد بن ولید گھوم کے آئے اور انہوں نے یہاں آ کے حملہ کیا، جس کے بعد پھر مسلمان قبضے میں آ گئے تھے. یہ بہت ڈیٹیل نقشہ ہے، اگر آپ لوگوں کو شوق ہو تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر مسلمانوں کی صفیں کس طرح سے کھڑی ہیں. یہ کفار کی صفیں ہیں، اور پھر یہ سمجھے مکہ مکرمہ اس طرف ہے، یہ لوگ اس طرف سے آئے، اکرام بن ابی جہل، یہ سارے کفار کے وہ ہیں. خالد بن ولید کا دستہ یہاں تھا گھڑ سوار کا، تو جب یہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے تو جب انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے یوں اس طرح سے کر کے تاکہ مسلمانوں کی نظروں سے بچ کے پھر انہوں نے یہاں سے حملہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا پھر بیٹل آف احد کے بعد جو ہے غزوہ پر اور دوسرے غزوات ہوئے احد کے بعد، پھر غزوہ حمر الاسد، غزوہ سریہ ابی سلمہ ابن عبد الاسد مخزومی، سریہ عبداللہ بن انیس، سریہ منذر بن عمرو، سریہ مرثد بن ابی غنوی، یہ سارے 3 ہجری 4 ہجری میں سب چل رہے ہیں. اچھا غزوات اچھا بیٹل احد کے بعد پھر غزوہ بدر الاخرہ، اس کو سیکنڈ بدر کا وہ کہتے ہیں. ابو سفیان had challenged Muslims to meet in بدر again. جب وہ احد کے لیے احد سے واپس آ رہا تھا تو اس نے مسلمانوں کو دوبارہ سے چیلنج کیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار بھی تھے اس کے لیے، لیکن وہ شاید ڈر گیا اور پھر واپس نہیں آیا. اسی طرح سے مختلف غزوات اور سرایا ہوتے رہے. اور پھر غزوہ بنی قریظہ، اب یہ ایک اور یہودیوں کا قبیلہ ہے جو سمجھیے مدینہ منورہ کے اندر رہ رہا ہے. تو یہ دوسرا ٹرائب تھا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ٹرک کی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی اور پھر وہ اس سے بچ گئے تھے. لیکن یہ کہ وہ پکڑے گئے تھے، اور پھر ان کو بھی کہا کہ تم بنی قینقاع کی طرح جو ان لوگوں کو بھی اپنی پراپرٹیز اور اسلحہ اور گھر سب چھوڑ کے ان کو جو ہے وہاں سے جانا پڑے گا. لیکن بعد میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی، لیکن وہ بھی وہاں سے چلے گئے، وہ بھی وہاں سے موو ہو گئے، اور زیادہ تر لوگ خیبر چلے گئے، اور پھر کچھ لوگ سیریا چلے گئے. تو اب یاد رکھیے کہ ایک قبیلہ یہودیوں کا پہلے نکالا جا چکا ہے جب انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی. اس قبیلے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو اب ان کو بھی نکال دیا. اب صرف ایک قبیلہ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بنو نذیر، یہ دیکھیے یہ مدینہ منورہ ہے. بنو قریظہ کا قبیلہ یہاں رہتا تھا، بنو قینقاع یہاں پہ رہتا تھا، اور اسی طرح سے مختلف جو دوسرے قبائل تھے وہ اپنا، اور بنو نذیر کے مکانات یہاں پر تھے. تو یہ اس طرح سے مدینہ مسجد نبوی یہاں ہے، یہاں پہ سارے اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، اور اس جگہ کے اوپر یہودی قبائل تھے قریب قریب جو ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اپنے اپنے فورٹس تھے. اچھا اب غزوہ خندق، مجھے پتا ہے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم غزوہ خندق کو کور کر لیتے ہیں، یا بلکہ چیٹ میں مجھے لکھ کے کچھ لوگ بتا دیں کہ ہم یہاں پہ اس کو سٹاپ کر دیں یا غزوہ خندق کو کور کر لیں انشاءاللہ. جلدی سے کوئی چیٹ میں لکھ دے. چلیں جب تک کوئی میسج آتا ہے تو میں تھوڑا سا اس کو کنٹینیو رکھتا ہوں.
جب یہ یہودیوں کو خیبر کی طرف نکال دیا گیا تھا تو انہوں نے پھر وہاں سے جا کے قریش کو رابطے کیے اور قریش سے رابطے کر کے ان سے کہا اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیو کریں انشاءاللہ. تو انہوں نے ان سے کہا کہ قریش کو انکریج کیا کہ اب تم ہم مکہ مکرمہ میں حملہ کرو، اب تو ہم بھی باہر آ گئے، ہم تمہاری مدد کریں گے جب تم اس طرف سے آؤ گے تو خیبر کی طرف سے ہم تمہیں سپورٹ دے دیں گے. اور پھر قریش نے جا کے پھر تیاریاں شروع کی، انہوں نے اپنے قریب قریب کے قبیلوں کو اکسایا، ان کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر انہوں نے مدینہ منورہ پہ اٹیک کرنے کا پروگرام بنایا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو پھر اس واقعے کے وقت یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں بالکل ڈفرینٹ سے حالات تھے. 2 یہودی قبیلے نکالے جا چکے تھے، ایک یہودی قبیلہ تھا، لیکن یہ کہ اب کس طرح سے لڑائی کی جائے، جنگ احد کا ایک بہت برا ایکسپیرینس بھی تھا ہمارے پاس. تو پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فارس سے آئے تھے اور ان کا واقعہ، ان کی سٹوری بھی ہم کبھی پڑھیں گے. تو حضرت سلمان فارسی کا مشورہ یہ تھا کہ اوکے اب کسی کا میسج ہے کہ ہم اس کو بعد میں کریں تو انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے. بس میں یہ سلائڈ کر کے پھر جنگ خندق سے ہی شروع کر لوں گا اگلی دفعہ. تو بس تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں میں. تو مدینہ کے ارد گرد حضرت سلمان فارسی کا مشورہ یہ ہوا کہ ہم ٹرنچز بنا لیں، یعنی خندقیں کھود لیں تاکہ ہم کفار سے مقابلہ کر سکیں. تو تو یہ ایک سائڈ اوپن تھی جہاں سے لوگ آ سکتے تھے، دوسری سائڈس پہ یا تو کچھ گھر بنے ہوئے تھے یا تو ٹیلے وغیرہ تھے یا پیڑ جنگلات تھے. تو یعنی کہ یہ اوپن جگہ یہی تھی. پھر یہ کہ جنگ کے لیے خندقیں کھودی گئیں، پھر اس کی یہ ساری ڈیٹیل ہے کہ کتنی لمبی کتنی چوڑی تھیں. کفار نے جو ہے تقریباً 1 مہینے تک اس کو سیچ کیا اور پھر لیکن وہ کچھ بھی اس طرف آ نہیں سکے خندقوں کی وجہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اسٹارم آیا، سینڈ اسٹارم، جس نے کفار کو اس طرح سے بکھیر دیا کہ ان کو سب کو واپس جانا پڑا. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جنگ خندق کو شروع نے کیا ہے. پھر ہم اگلے کلاس میں باقی چیزوں کو بھی ذکر کریں گے اور پھر مزید جو غزوات اور سرایہ ہوا، پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ جو بہت مشہور واقعہ ہے، پھر غزوہ خیبر ہوا، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے بادشاہوں کے نام. تو اس کے اوپر میرا ارادہ تھا لیکن لگتا ہے آج تھوڑا ہم سلو چلے. لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر غزوہ خندق سے ہم اگلی دفعہ شروع کریں گے. اب اس کے بعد ہم کوسچن آنسر لے لیتے ہیں. تو اس وقت تک کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.